अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा माज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिश्शेख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिनल हिजरा। उम्दतुत तालिब नैरिल मआरिफ किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और इस वक्त किताब ज़कात में बाब ज़कात इन नक़दैन में है। बाब ज़कात इन नक़दैन। कल जिस ताल्लुक़ से बात की थी वो था ज़कात खारिज मिनल अर्द, यानी कि खेती वगैरह फ्रूट है, खेती से जो चीज़ें निकलती हैं उस पर ज़कात का क्या मामला है वो कल देखा था। और जाना था कि 750 किलो जो है निसाब है तकरीबन, क्योंकि असल तो सा में हुआ करता था, वो आज सा के हिसाब से लेन देन नहीं होता है, आज किलोग्राम के हिसाब से होता है। इसीलिए तकरीबन उलमाओं ने बयान किया है कि वो 750 किलोग्राम के आसपास होता है। अब ये सा का फर्क है, कोई उसको 2.5 किलो मानता है, कोई 2 किलो और कुछ ग्राम मानता है, 2.25 किलो। इसके हिसाब से ये जो हिसाब है ये इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कहीं 600 किलो, 700 किलो, 750 किलो फर्क है वो इस बात पर कि सा का असल एक सा कितना माना गया है। बहरहाल 750 किलो इसको लेकर के उलमा चलते हैं, 2.5 किलो मान करके। आज जो बात होगी वो होगी बाबू ज़कात नक़दैन, और नक़दैन से मुराद है अज़्ज़हब वल फिद्दा, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी नक़दैन से मुराद है। और आज के वक्त में क्योंकि यानी कि मुबाशरतन गोल्ड और सिल्वर से खरीद फरोख्त नहीं होती है, इसीलिए इसको जो है आसमान भी कहा जाता है, ज़कातुल आसमान। और आसमान समन से है, यानी कि वैल्यू, प्राइस, यानी किसी जिस चीज़ के अंदर वैल्यू है, खुद के अंदर जो चीज़ वैल्यू रखती है अपने अंदर, यानी कि उसके अंदर परचेजिंग पावर है, जिस चीज़ के अंदर परचेजिंग पावर है वो सब की सब इसी हुक्म में आएंगी जो ज़कात इन नक़दैन के हुक्म है। और इसीलिए जो नुकूद वरक़िया हैं, जो आज की पेपर करेंसी है, उस पर भी वही हुक्म लगता है जो गोल्ड और सिल्वर पर लगता है। तो इसीलिए पढ़ तो हम रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, लेकिन ये समझें कि बिल्कुल यही के यही अहकाम जो नुकूद वर्क़िया है, पेपर करेंसी नोट जो है, सेम वही अहकाम उसके ऊपर भी लगेंगे, क्योंकि आज के वक्त में गोल्ड और सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है पेपर करेंसी ने। तो सारे के सारे जो अहकाम गोल्ड और सिल्वर के हैं बिल्कुल वही के वही पेपर करेंसी को भी अप्लाई होंगे। और इसकी वजह यह है कि उलमा जो है गोल्ड और सिल्वर से क़ियास करते हुए पेपर करेंसी पर यही हुक्म लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो समन, जो वैल्यू, बाइंग पावर गोल्ड और सिल्वर में है वही आज पेपर करेंसी में है। तो इल्लत जब सेम है तो हुक्म भी उस पर सेम लगेगा, और ये क़ियास के कायदों में से है। तो इस वजह से पेपर करेंसी पर भी सेम हुक्म जो है वो अप्लाई होगा और वो लगेगा। तो आसमान कहते हैं मा युश्तरा बिहा व युबा, यानी ये वो चीज़ है, आसमान हर उस चीज़ को कहा जाता है यानी जिसके ज़रिए चीज़ों की खरीद फरोख्त की जा सके, बेचा जा सके और ख़रीदा जा सके चीज़ों को, यानी कि वो अपने अंदर एक वैल्यू रखती है, बाइंग पावर रखती है। तो फिर वो पेपर करेंसी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर। कहते हैं यजीबु फिद्दहबी इज़ा बलगा 20 मिस्कालन, निसाब का बयान कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में निसाब क्या है। वफिल फिद्दती इज़ा बलगत 200 दिरहमिन खालिसतन रुबउ उशरिहिमा, यानी कि 2.5% ज़कात होगी। कब वाजिब हो जाएगी? जब गोल्ड जो है इज़ा बलगा 20 मिस्कालन, 20 मिस्काल ये निसाब है गोल्ड का, और मिस्काल से मुराद है गोल्ड दीनार, दीनार ज़हबी। दीनार गोल्ड का ही हुआ करता था पुराने दौर में, जिसे दीनार कहते थे वो गोल्ड का होता था, और जिसे दिरहम कहते थे वो सिल्वर का बना हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि इज़ा बलगा 20 मिस्काल, और मिस्काल असल में वेट यहाँ से यहाँ मुराद है, वो एक दीनार है, और एक दीनार का वेट तकरीबन होता है 4.25 ग्राम्स। एक दीनार का वेट होता है 4.25 ग्राम्स, तो उसे 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 ग्राम्स जो वैल्यू आती है। और फिर मसला यहीं पे आता है कि वो
ایک مثقال جو ہے وہ اس کا ویٹ کتنا ہے، 4.25 سے لے کے تھوڑا سا بڑھ کے 4.3 تک بھی ہوتا ہے، اسی لیے علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ 85 گرام ہے یا 92 گرام، تو یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک مثقال جو ہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ بہرحال جمہور کے نزدیک 4.25 گرامز ہے ایک دینار کا وزن، یا ایک مثقال 4.25 گرامز گولڈ کے برابر ہوتا ہے، یعنی گولڈ دینار، اور اسی لیے 20 مثقال جو ہے 85 گرامز ہوگا۔ تو گولڈ کا نصاب جو ہے 85 گرام ہے، 85 گرام۔ وفی الفدتی اذا بلغت 200 درہم، 200 درہم گولڈ سلور کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے، اور یہ تقریباً آج کے وقت میں کہتے ہیں 595 گرامز، 595 گرام سلور جو ہے یہ سلور کا نصاب ہے 595، 600 میں 5 کم، تقریباً 600 گرام یہ جو ہے سلور کا نصاب ہے۔ جب اتنا پہنچ جائے گا گولڈ یا سلور کی جو مقدار ہے وہ اتنی پہنچ جائے گی تو اس پر کتنا ہے، ربع و شری، 1/10 کا بھی 1/4 یعنی 1/40، 1/40، 1/40 کتنا ہوتا ہے 2.5% ہوتا ہے، یعنی کہ 100 میں 2.5، 100 روپے میں 2.5 روپے، یہ جو ہے گولڈ اور سلور کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے، یعنی نصاب بھی بتا دیا اور زکوٰۃ کتنی اس پہ نکلے گی اس چیز کو بھی واضح کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا، اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب کیونکہ بات چلی رہی ہے اور پیپر کرنسی اصل جو معاملہ ہے وہ ہمارے پاس نوٹس کا ہے، یعنی پیپر کرنسی کا مسئلہ ہے۔ گولڈ اور سلور تو ٹھیک ہے ہوتا ہے لیکن وہ ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہوتا ہے، گہنے وغیرہ ہیں یا انویسٹمنٹ کے طور پہ، اس لیے گولڈ سلور پاس میں رہتا ہے۔ آج گولڈ سلور سے مباشرتاً ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے، خرید فروخت نہیں ہوتی ہے۔ پیپر کرنسی کا کیا معاملہ ہے؟ پیپر کرنسی کی صورت میں نصاب کس کا لیا جائے گا؟ کسی کے پاس مانو 25,000 روپے یا 50,000 روپے، تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو نصاب کیسے کیلکولیٹ کرے گا اس کرنسی کا؟ تو کہتے ہیں جو عقل گولڈ یا سلور میں جو سب سے کم یعنی جس کی قیمت نکل کے آئے گی اس کے حساب سے نصاب لیا جائے گا۔ اس میں بھی علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ گولڈ کے حساب سے لیا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ سلور کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ مثلا دیکھا یہ جائے گا کہ 595 گرام سلور کی قیمت کتنی ہے اور 85 گرام گولڈ کی قیمت کتنی ہے۔ جو کم قیمت ہوگی، اگر اتنا پیسہ اتنا کیش آدمی کے پاس ہے یا اس سے زیادہ سلور کے مطابق، تو پھر جو ہے آدمی اس پر زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ مثلا 595 گرام سلور جو ہے اس کی ویلیو آج کے وقت میں مثلا اگر آتی ہے 25,000 اور 85 گرام گولڈ کی قیمت آتی ہے مثلا 2.5 لاکھ روپے، تو 2.5 لاکھ زیادہ ہے اور جو ہے 25-30 ہزار روپے کم ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ اب اس کے حساب سے اگر کسی آدمی کے پاس 30,000 روپے سے زیادہ کیش ہے تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حمایتاً للفقراء والمساکین، ان کی طرف دھیان رکھتے ہوئے، کیونکہ اگر ہم صرف گولڈ پر لگا دیں گے تو ممکن ہے کہ کئی لوگ زکوٰۃ کے زمرے سے باہر چلے جائیں، ان پر زکوٰۃ ہی واجب نہ ہو، تو یہ نقصان ہے فقراء مساکین یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہے ان کے لیے نقصان ہے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے ان کی طرف ان کو دھیان دیتے ہوئے علماء کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اجتہادی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ سلور کے حساب سے دیں یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں انہی تک یہ پیسہ پہنچے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی کم کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، یعنی سلور کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، مثلا وہ نصاب کو پہنچ چکا، اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ شرط وہی ہے، نصاب کو پہنچنے کے بعد وہ قیمت پورے حول، پورا سال، یعنی کہ جو قمری سال ہے ہجری سال ہے وہ پورا کا پورا سال وہ اماؤنٹ نصاب سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ اگر نصاب سے نیچے ایک دن کے لیے بھی چلی جاتی ہے، اگرچہ کہ ہال پورا ہونے سے ایک دن پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی مثلا ہال پورا ہو رہا ہے کل اور آج کسی وجہ سے، یعنی ہیلے کے طور پہ نہیں کہ آدمی کسی کو گفٹ کر دے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، نہیں، یعنی کوئی ضرورت آ گئی اور آدمی کو خرچ کرنا پڑا اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے نصاب میں ہال کمپلیٹ ہونے سے صرف ایک دن پہلے ہی اگر کمی ہو جاتی ہے اس کے نصاب میں، اس کے ویل منی میں، تو پھر اب نیا ہال شروع ہوگا کب؟ جب واپس سے یہ نصاب کو پہنچے گا، اب اس پر زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کل کے دن جب اس پر ہال کمپلیٹ ہو، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ گھٹ کر کے کم ہو گیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ نِصَابٍ وَيُخْرَجُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ وَقِيمَةُ الْعُرُودِ إِلَيْهِمَا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی پرانے دور میں یہی ہوا کرتا تھا جب گولڈ اور سلور میں ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور آج کے وقت میں اگر دیکھیں تو کوئی آدمی ہے جس کے پاس سونا ہے، انویسٹمنٹ کی نیت سے خرید رکھا ہے، گولڈ بسکٹس وغیرہ ہیں، ساتھ میں چاندی بھی ہے،
تو لیکن انڈیویجولی دونوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہیں. مثلاً گولڈ جو ہے 50 گرام ہی ہے اور سلور جو ہے مثلاً 100 گرام ہی ہے. 100 یعنی کہ یا یہ سمجھیں کہ 50 گرام کی جگہ, گرام میں بات کرنے کی جگہ ہم یہ کہیں کہ 10 مثقال, یعنی یہ 20 کا آدھا, 10 مثقال اس کے پاس گولڈ ہے اور 100 درہم اس کے پاس سلور ہے. تو دونوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچی, تو کیا کریں گے؟ کیا زکوٰۃ ڈیو نہیں ہے؟ تو اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گولڈ اور سلور کو کیا دو الگ الگ چیز یا دو الگ الگ صنف یا دو الگ الگ کیٹیگری مانا گیا ہے, یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, یعنی آسمان ہے. اگر ان کو آسمان مانا جائے کہ دونوں کے اندر بائنگ پاور ہے, تو اس صورت میں ان علماؤں کے نزدیک جو اس کو آسمان مانتے ہیں, جو اس کو ویلیو مانتے ہیں, اپنے آپ میں بائنگ پاور رکھنے والی چیز ہے یہ, تو اس صورت میں ان کو کمبائن کرنا درست ہے. اس صورت میں یضم احدهما الى الاخر فی تکمیل نصاب. جو لوگ کہتے ہیں کہ گولڈ صرف گولڈ بائنگ پاور ہے, سلور بائنگ پاور نہیں رکھتا ہے, سلور سمن میں نہیں آتا ہے, سلور صرف گہنے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے نزدیک جمع کرنا درست نہیں ہے. جمہور کہتا ہے جمع کیا جائے گا, اسی لیے وہ یضم احدهما الى الاخر فی تکمیل نصاب. 10 مثقال گولڈ اور جو ہے سلور جو ہے 100 درہم ہے کسی کے پاس, دونوں انڈیویجول دیکھیں گے تو دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں, مطلب زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن نہیں, اس کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پرسنٹیج نکالا جائے گا, مقدار نکالی جائے گی. مقدار کیسی نکالی جائے گی؟ 10 مثقال جو گولڈ ہے وہ گولڈ کا جو نصاب ہے اس کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ 10 مثقال گولڈ کا کتنا, گولڈ کے نصاب کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ مثلا نصاب اگر 20 مثقال ہے تو 10 جو ہوتا ہے 20 مثقال کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ تو 50% ہے. تو گولڈ 50% ہے, اور 100 درہم جو ہے, یہ 100 درہم سلور کا جو نصاب ہے اس کا کتنا پرسنٹ ہے؟ یعنی کہ 200 کا کتنا پرسنٹ 100 ہوتا ہے؟ 50%. تو جب 50 اور 50 کو ملائیں گے تو 100% ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نصاب کو پہنچ گیا. اسی کو کہتے ہیں وہ یضم احدهما, جوڑ دینا ایک کو دوسرے کے ساتھ, فی تکمیل النصاب, نصاب کو پہنچنے کے لیے. تو اس صورت میں جس شخص کے پاس 20 یعنی 10 مثقال کسی کے پاس گولڈ ہے اور 100 درہم کسی کے پاس سلور ہے, تو اس کو جب جوڑیں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, یعنی دونوں کو جوڑ دیا جائے گا. وَيُخْرَجُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ. تو یہاں پر جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ مقدار ہے, قیمت نہیں ہے. آپ 10 مثقال کی قیمت نکالیں گے, اس کے بعد 100 درہم کی قیمت نکالیں گے, پھر اس کو جوڑیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی واجب. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جوڑنے کا معاملہ آئے گا تو مقدار دیکھی جائے گی, پرسنٹیج دیکھا جائے گا کتنا ہے, اور دونوں کے مثلا پرسنٹیج نکالیں گے اور پرسنٹیج 95% ہی آتا ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نصاب کے لیے 100% پہنچنا ضروری ہے. تو جب 95 یعنی 100 سے کم کچھ بھی آتا ہے ان دونوں کو جوڑ کر کے, مثلا 20 کی جگہ پہ 10 مثقال کی جگہ پہ کسی کے پاس 5 ہی مثقال ہے, اور جو اس کا سلور ہے وہ مثلا 100 درہم ہے, تو 5 مثقال کتنا ہوتا ہے 20 کا؟ 25%. اور 100 درہم 200 کا کتنا ہوتا ہے 50 اور 25 جوڑیں گے 75 ہو رہا ہے. اس کا مطلب ابھی نصاب کو نہیں پہنچا, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جوڑنے کے بعد بھی. اس طرح سے وَيُخْرَجُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ. اب دوسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے گی؟ تو اب یہاں پر مقدار نہیں, اب یہاں قیمت دیکھی جائے گی ادا کرنے کے ٹائم پہ. مطلب یا تو آپ یہ جو آپ مثلا جو ہماری مثال ہے کہ 10 مثقال کسی کے پاس گولڈ ہے اور 100 درہم کسی کے پاس سلور ہے, تو بات یہ پکی ہو گئی کہ نصاب کو پہنچ چکا, اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یا تو یہ جو 100 درہم ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے مثقال میں, کہ بھائی 100 درہم کتنے مثقال کے ایکول ہوتا ہے. مثلا 100 درہم جو ہے 5 مثقال کے برابر ہوتا ہے, مثلا جو بھی ویلیو ہوگی ہم اسے نکالیں گے, لیکن ابھی مثال کے طور پہ 100 درہم جو ہے 100 درہم کے ذریعے ہم کتنے مثقال خرید سکتے ہیں گولڈ کے؟ تو مثلا 5 خرید سکتے ہیں. تو یہ 5 کو جو ہمارے پاس 10 آلریڈی موجود تھا مثقال, اس میں جوڑیں گے تو 15 مثقال. اب 15 مثقال کی قیمت نکال لی جائے گی, مثلا جو بھی ہے فار ایگزامپل آتی ہے بھائی 2 لاکھ روپے. اب 2 لاکھ روپے جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی 2.5%. اس طرح سے. یا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو 10 مثقال ہے, یا تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں درہم میں, اور 10 مثقال کو مثلا جب کنورٹ کرتے ہیں تو ایک مثقال اگر 20 درہم کے برابر ہے تو 10 مثقال آپ کے 200 درہم کے برابر ہو گئے. تو 200 کو جو 100 درہم ہمارے پاس موجود تھے اس میں جوڑیں گے تو 300 درہم ہو گئے, اور 300 درہم پہ پھر 2.5% زکوٰۃ, یا 300 درہم کا پھر کاسٹ کیلکولیٹ کرو
کتنا آتا ہے قیمت نکالیں اور اس قیمت کا 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں. اس طرح سے کریں گے. وَيُخْرَجُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ، یہ اس سے مراد ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ یدم قیمت العروض، یہ جو قیمت ہے یہ آگے جا کر یدم پر جو احدہما ہے اس پہ جا کر کے اس کا عطف ہے. کہتے ہیں وہ یدم قیمت العروض الیہما، اسی طرح سے عروض ہے یعنی کہ تجارت کا جو سامان ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ فرنیچر ہو، یا کوئی بھی سامان جو بیچا اور خریدا جاتا ہے دکان وغیرہ میں کہیں پر بھی، اس کا معاملہ بھی سیم ایسا ہی ہوگا. یعنی کہ کسی کے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، اور اس کے علاوہ تجارت کا یہ سامان بھی ہے، تو کیا کریں گے، تو ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا زکوٰۃ نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو عروض ہے اس پر بھی 2.5% ہی زکوٰۃ ہے، جس کا باب کل آنے والا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے وہ کل آئے گا. لیکن بیان یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے پاس گولڈ بھی ہے، سلور بھی ہے، عروض ہے، تجارت بھی ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا معاملہ کریں گے. تو کہتے ہیں اس کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. عروض تجارت کو بھی منی میں کنورٹ کریں گے اس کو. مثلا کسی کے پاس کچھ سامان ہے، 50 کمپیوٹر ہے، فرنیچر سیٹ ہے، ان سب کی پریزنٹ ویلیو نکال کر کے گولڈ اور سلور کا جس طرح سے ابھی اوپر کیلکولیشن کیا ہے قیمت کے مطابق، اسی میں جوڑیں گے اور سب کا ایک ساتھ 2.5% نکال دیا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یباہ لذکر من فدۃ خاتم وقبیعۃ سیف وحلیۃ منطقۃ ونحوها ومن ذهب قبیعۃ سیف وما دعت الیہ ضرورۃ کعنف. اب یہاں یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ زکوٰۃ گولڈ اور سلور پر کا نصاب کتنا ہے اور اس پر زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی. اب اسی باب سے جو تعلق رکھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ عورت اور آدمی کے لیے جائز کیا ہے. اس میں سے بعض چیزیں ہم نے جب آنیہ کا بیان تھا برتنوں کا، جب ہم کتاب طہارت دیکھ رہے تھے تو بعض چیزیں وہاں بھی آئی ہیں، لیکن یہ یہاں پر بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ذکر یہاں بھی کر رہے ہیں کہ کیا چیز مباح ہے. کہتے ہیں یباہ لذکرین، یہاں پہ یباہ لرجل نہیں کہا، اور یہ دقت ہے علماؤں کی الفاظ کے استعمال کرنے میں، کیونکہ اگر رجل کہہ دیتے تو پھر اس میں بچہ شامل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی صغیر جو ابھی ممیز ہے لیکن بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو انکلوڈ کرنا تھا. اسی لیے کہا یباہ لذکرین، یعنی کہ صغیر چھوٹا بچہ جو ممیز ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سلور کی انگوٹھی پہن سکتا ہے. من فدۃ خاتم، یعنی کہ ایسی رنگ جو کہ سلور سے بنی ہوئی ہے، وہ آدمی کے لیے مباح ہے کہ اس کو پہن لے. وقبیعۃ سیف، اسی طرح سے جو ہینڈل ہوتا ہے تلوار کا، اس کو بھی جو ہے سلور سے بنائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ روب پیدا کرتا ہے دشمن کے دل میں. اگر یہ سونے سے بنا ہو، چاندی سے بنا ہو، تو یہ تھوڑا سا روب دار ہوتا ہے، روب پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے دشمن کے دل میں. اور کہتے ہیں وحلیۃ منطقۃ، اسی طرح سے منطقہ کہتے ہیں ایزار کا جو بیلٹ آتا ہے، آج کے وقت میں ہم اسے بیلٹ کہہ سکتے ہیں جو پینٹ میں ہم لگاتے ہیں، ویسے ہی پرانے وقت میں ایزار میں منطقہ ڈالا جاتا تھا. اس کا بعض حصہ سلور سے اگر بنا ہوا ہو اور اس میں سلور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور یہ بھی جو ہے روب پیدا کرنے کے لیے خاص طور سے جنگ کے موقع پر پہنا جاتا تھا تاکہ دشمن کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو. اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے بات کی تھی. اور نحوہا میں مثلا یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. آلات الجہاد، یعنی جہاد میں جو بھی آلات استعمال ہوتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا سونے چاندی کا استعمال کیا جائے دشمن کے دل میں روب خوف وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو یہ یباہ ہے، مباح ہے، آدمی کر سکتا ہے. اور ومن ذهب قبیعۃ سیف، اسی طرح سے جیسے ابھی بات گزری کہ جو قبیہ تلوار کا جو ہینڈل ہوتا ہے اس کے لیے سونا بھی چل سکتا ہے، چاندی کا بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کہا وما دعت الیہ ضرورۃ کعنف، اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہے، مثلا پرانے وقت میں جنگ وغیرہ میں ناک اگر کٹ جاتی تھی تو اس ٹائم تو میڈیکل فیلڈ اتنا ایڈوانسڈ اور نہیں ہوا تھا. آج کل تو ٹھیک ہے، ناک اگر کسی کی کٹ بھی گئی تو اس کا ریپلیسمنٹ موجود ہے، پلاسٹک سرجری وغیرہ کر کے نقلی ناک لگا دینا ممکن ہے. پرانے وقت میں ہوتا نہیں تھا، اور جو سوٹ کرتی تھی وہ صرف گولڈ کی کرتی تھی، کیونکہ اگر لوہا وغیرہ دوسرے کسی دھاتو کی لگائیں گے تو اس کے سڑ جانے کی، خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے تھے، اور زیادہ لمبی ٹکتی بھی نہیں تھی وہ. تو پرانے وقت میں اصحاب کرام وغیرہ جو ہیں اگر کسی کو ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو سونے کی ناک لگا لیا کرتے تھے. تو وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت اگر کسی چیز کی پیش آتی ہے تو اس صورت میں اس طرح کی چیزوں کے اندر سونے کا استعمال کرنا یہ جو ہے آدمی کے لیے درست ہے اگر ضرورت ہو تو. آج کے وقت میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وَلِنِسَاءٍ مِّنْهُمَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ وَلَوْ كَسُورٍ. اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کا یہاں بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ زیور
جو عورتیں پہنتی ہیں اس کے تعلق سے ذکر ہے. ابھی وہ ذکر آنے سے پہلے یہ ہے کہ نساء عورتیں جو ہیں، ولی نساء یعنی کہ عورتوں کے لیے کیا مباح ہے گولڈ اور سلور سے بنی ہوئی چیزوں کو پہننا؟ تو کہتے ہیں ہاں، عورتوں کے لیے مباح ہے گولڈ اور سلور سے بنی چیزوں کو پہننا. برتن وغیرہ تو ان کے لیے بھی حرام ہے کہ عورت جو ہے گولڈ اور سلور کے برتنوں میں وہ بھی نہیں کھائے گی اور پیے گی. لیکن پہننے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کہتے ہیں وہ ان کے لیے مباح ہے، ان کے لیے جائز ہے. لیکن ما جرت عادتہن بلبسہ، دوسری عورتیں عادتاً جو اسی جگہ پر جو رہنے والی ہیں آس پاس کے، جتنا وہ پہنتی ہیں اس مقدار میں پہننا درست ہے. بہت زیادہ یہ نہیں کہ ٹنوں سے لاد لیا اپنے آپ کو. جو عادتاً پہنا جاتا ہے اتنا چلے گا، ولو قصور، اگرچہ کہ وہ زیادہ بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا زکاتا فی حلی مباح معد لاستعمال او اعارت. یہ مسئلہ اختلافی ہے جس کا ذکر یہاں پر شیخ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عورت کا جو زیور ہے وہ زیور جو پہننے کے لیے ہے، اور مباحن، مباحن سے مراد یہ ہے کہ محرم نہ ہو. محرم کسے کہیں گے؟ یعنی کہ اگر آدمی پہننے کے لیے زیور رکھا ہوا ہے تو یہ محرم ہے، کیونکہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے زیور کا پہننا. تو حالانکہ وہ زیور ہے لیکن وہ محرم ہو گیا. تو اگر محرم ہے یعنی آدمی نے پہننے کے لیے زیور کو رکھا ہوا ہے گھر میں، تو اس پر زکات ادا کی جائے گی. لیکن فی حلی مباحن، یعنی کہ ایسا زیور جو عورت کے لیے، عورت پہننے کے لیے اپنے اس نے خریدا ہے، یعنی معدن لاستعمال، اپنے استعمال کے لیے اس نے رکھا ہے، اگرچہ کہ پورے سال نہیں بھی پہنتی ہے، کبھی کبھار بھی پہنتی ہے، تو حنابلہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اس زیور پر کوئی زکات نہیں ہے، کوئی زکات اس زیور پر نہیں ہے. ایسا حنابلہ کا کہنا ہے. بہرحال اس میں شدید اختلاف ہے. بعض حدیث بھی جو ہیں اس تعلق سے موجود ہیں. مثلا جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ گولڈ تھا جو وہ پہنے ہوئے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آکنز ہوا، کیا یہ کنز مانا جائے گا؟ کنز اس کو کہتے ہیں کہ وہ مال جس پر زکات ہو لیکن زکات نہ ادا کی جائے تو وہ کنز کہلائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما بلغا ان تؤدى زکاتہ فزکیا فلیس بکنز، یعنی کہ ہر وہ چیز جس پر یعنی کہ وہ اتنی مقدار میں پہنچ جائے کہ اس پر زکات ادا کی جائے، اور جب اس کی زکات ادا کر دی جائے تو اب وہ کنز نہیں کہلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلق سے یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارے پہننے کا زیور ہے اس پر زکات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر یہ زیور اتنا ہو جائے کہ اس پر زکات ادا کرنی پڑے اور زکات ادا کر دی جائے تو پھر یہ کنز نہیں کہلائے گا. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے ہاتھ میں موٹے کڑے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن یہ جو کڑے آج یہاں اس زمانے میں اس دنیا میں پہن رکھے ہیں، اس کی وجہ سے آخرت میں آگ کے کڑے پہنائے جائیں؟ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو پہننے کے زیور ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں. آپ نے اس کو ڈرایا اس بات سے. تو اس عورت نے فوراً جو ہے وہ کڑے نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور کہا کہ یہ جو کڑے ہیں للہ و رسول ہی، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. یہ حدیث جو ہے اسے حسن قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، لیکن اس پر طعن بھی ہے. اور جو ہے شیخ دکتور عثمان الخمیس حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ نہ ایسی کوئی حدیث ہے جو یہ کہے کہ عورتوں کے جو زیور ہیں اس پر زکات ادا کی جائے گی واضح صریح طور پر، اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے جو کہے کہ نہیں ادا کی جائے گی. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، علماء نے اس پر اجتہاد کیا ہے. تو ان کے نزدیک دکتور عثمان الخمیس حفظہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ زکات ادا نہیں کی جائے گی جو عورتوں کے پہننے کے زیور ہیں اس پر. بہرحال میں نے بہت سارے فتاوے اس تعلق سے دیکھے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگرچہ کے پہننے کے زیور ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر زکات ادا کی جائے گی، اور مجھے یہی درست لگتا ہے کیونکہ یہی سیف بھی ہے. اور اگرچہ کیونکہ اگر اس پر، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر اس پر زکات نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے صدقے کے طور پہ قبول کریں گے، اور اگر زکات ہے اور ادا نہیں کی تو بہت سنگین معاملہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر زکات ادا کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زکات کا ادا کرنے کا معاملہ یہ جو صاحب مال ہے اس کے اوپر ہے، یعنی زیور جس کے وہ ادا کرے گا اس کے اوپر ہے. یعنی اگر مثلا شادی ہو گئی تو یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان زیوروں پر زکات وہ ادا کرے. ان زیوروں پر زکات ادا کرنے کی ذمہ داری اس عورت کی ہے جس کے زیور ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے. جس کی ملکیت ہے ادا وہی کرے گا. ہاں شوہر ادا کر دیتا ہے تو جزاہ اللہ خیر، لیکن
یہ اصل ذمہ داری اس عورت کی ہے، اگرچہ کہ اس کو اس میں سے بیچ کر کے بھی ادا کرنا پڑے، حتیٰ کہ وہ اماؤنٹ اتنی کم ہو جائے کہ کسی سال زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل ذمہ داری اس زکوٰۃ زیور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی یہ عورت کی ہے، شوہر کی نہیں، یعنی بیوی کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تجیب فی محرم وما اعد لکرائن او نفقتن، لیکن زکوٰۃ جیسے بات گزری واجب ہے محرم میں، یعنی کہ حلین محرم، جیسے کہ بعد مثلا اگر وہ زیور آدمی پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے، کہ آدمی جیسے پہنتے ہیں نا عمومی طور پہ، آدمی بھی ہمارے ہندوستان میں چین سے انگوٹیاں ہیں، یہ محرم ہے، آدمی کو یہ آدمی کے لیے نہیں ہے درست اس دنیا میں کہ وہ گولڈ کا استعمال کرے، پہنے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ محرم ہے، یہ سلور جو یا یہ جو جویلز ہیں یہ محرم ہے، یہ آدمی نہیں پہن سکتا، تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ وما اعد لکرائن، کرائن کہتے ہیں جس کو جو ہے ایجار پہ دیا جائے، یعنی رینٹ پر دیا جائے، مثلا کوئی ایک آدمی ہے اس نے دکان لگائی ہے، عورتوں کو رینٹ پہ جو ہے زیورات وغیرہ دیتا ہے، تو اس پر بھی کیونکہ تجارت مقصود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے ادا کی جائے گی۔ یا او نفقتین سے مراد ہے کہ انویسٹمنٹ کی نیت سے آدمی گولڈ خرید کر کے گھر میں رکھتا ہے، اس سے پہننا استعمال کرنا مقصود نہیں ہے، بس انویسٹمنٹ ہے کہ وقت آئے گا بیچ کر کے اس کو ہم پیسے بنا لیں گے، ضرورت کے وقت کام آئے گا، اس پر بھی انسان کو وجوباً جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے بعض چیزیں تھیں زکوٰۃ النقدین کے تعلق سے اختصار کے ساتھ، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں بولی اور بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ابتدائی مرحلے کی کتاب ہے اس لیے بالکل اختصار سے اس کو یہاں بیان کیا ہے، کئی اختلافی مسئلوں کو ہم ٹچ نہیں کیے ہیں، لیکن موٹی موٹی بات جو ہم کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ گولڈ کا نصاب 85 گرام سے، سلور کا 595 گرام سے، اور پیپر کرنسی کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے گولڈ اور سلور کا۔ جب پیپر کرنسی ہی ہے، گولڈ سلور ہمارے پاس نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو گولڈ اور سلور میں سے جب ہم کیلکولیٹ کریں گے نصاب کی ویلیو، تو جو کم سے کم نصاب ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیش اماؤنٹ اس سے زیادہ ہے کہ نہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اسی لیے سلور کے نصاب کو دیکھا جائے گا پیپر کرنسی کی میں، اگر نصاب کو دیکھ کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو۔ یہ بس کچھ موٹی موٹی باتیں جس کا یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے زکوٰۃ العروض کے تعلق سے بات ہوگی، یعنی جو تجارتی سامان ہے اس پر کیا معاملہ ہے۔ آج اس درس کو یہیں روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔